خدا کے امر اور اس کے دین کو حیات بخشنے والا بنیادی مقصد انسانی نسل کے مفادات کی نگہداشت اور اس کے اتحاد کو فروغ دینا اور آدمی کے درمیان محبت اور بھائی چارے کی روح کو تقویت دینا ہے۔ جیسے جیسے انسانیت کی زندگی ایک گہری تبدیلی کے پروسیس سے گزر رہی ہے، پورے عالم میں حضرت بہاءاللہ کے پیروکار اپنے دوستوں کے ہمراہ آپ کی تعلیمات کو عمل میں لانے کے لیے بڑے جوش و خروش سے کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے ہمسایوں اور ہمکاروں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں۔ وہ سیکھ رہے ہیں کہ متحرک اور خوشحال جامعات کیسے تعمیر کریں، جامعات جو متحد اور درخشاں نئی دنیا کی جلوہ نمائی کرنا شروع کر رہے ہیں۔ حضرت بہاءاللہ کے ظہور میں سماج کی کایا پلٹ کی طاقت ہے۔ پچھلے کچھ دہائیوں سے ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح اس ظہور کی تعلیمات کو لاگو کریں تاکہ وہ سماج کی روحانی اور مادی ترقی پر اثر انداز ہوں۔ تقریباً 20 سال پہلے ہم ایک اہم موڑ پر پہنچے۔ ایک ایسے پروسیس کی تہ کشائی شروع ہوئی جو افراد کی منظم ٹریننگ تھی، جس میں اپنے جامعات میں مؤثر تبدیلی کے لیے صلاحیت سازی کی جاتی ہے۔ انسٹیٹیوٹ نے لوگوں کی صلاحیت کی کایا پلٹ دی ہے، اور یہ کایا پلٹ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے اور اپنے پورے جامعے کی مدد کرنے کے لیے ہے۔ ہمارے پاس اب اعلیٰ کار ہیں، لامحدود قابلیتوں کے اوزار جو ہمیں حضرت بہاءاللہ کے آثار میں موجود چیزوں کو عملی اقدامات میں تبدیلی کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ اور اب جو سوال ہمارے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اس پروسیس میں شامل کر سکتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پر ہم اپنی صلاحیتوں میں ترقی کریں۔ آئیے ہم ایک اقتباس یاد کرتے ہیں، حضرت بہاءاللہ کا ایک اقتباس۔ یہ ایک خوبصورت اقتباس ہے جو ہمیں خالص دل حاصل کرنے کے بارے میں سکھاتا ہے۔ اے فرزند روح، ہم آپ سے اور آپ کے گروپ سے مل کر بہت خوش ہیں۔ جب سے آپ نے اپنا نوجوانوں کا گروپ شروع کیا ہے، کیا آپ کو کوئی للکار یا فتح کا سامنا ہوا ہے؟ جوانی کا دور دور بہار کی طرح ہوتا ہے۔ اس وقت ہم جوان جو بھی سوچتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جوان نڈر شیر کی طرح ہے۔ اس لیے جب ہم جوان ہوتے ہیں ہمیں اپنے سماج کے لیے کچھ مثبت کرنا چاہیے، اور ہم دوسروں کے ساتھ اس اخلاقی مقصد کے تصور کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ اکتوبر 2017 میں
जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग घरों, हॉल, पार्कों और यूनिवर्सिटियों में हज़रत बहाउल्लाह के 200 साला सालगिरह को मनाने के लिए जमा हुए। जब मैं हजरत बहाउल्लाह के 200 साला जश्न के बारे में सोचती हूँ, मेरा ख्याल है कि एक चीज़ जो हमने देखी है वो ये है कि लोग हजरत बहाउल्लाह की ज़िंदगी और उनकी तालीमात के बारे में बात करने और सुनने के लिए तैयार है, और मेरा ख्याल है कि ये तब्दीली है। हज़रत बहाउल्लाह ये आला-ए-कार हमारी हकीकी, इनफरादी और इज्तिमाई काया पलट के लिए लाए हैं। जश्न 200 साला हमें इज्तिमाई अमल के अगले मरहले पर ले गया है। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अफराद मुतहर्रिक जामियात की तरक्की के लिए बहाई तर्ज अमल को लागू करना सीख रहे हैं, दुनिया भर की बढ़ती हुई आबादी सरगर्मियों में मशगूल होकर अपनी तरक्की की जिम्मेदारी खुद लेना सीख रहे हैं। हज़रत बहाउल्लाह ने हमें इनफरादी तौर पर एहसास मकसद देने के साथ साथ हमें ये भी दिखाया है कि दूसरों के साथ हमारे रवाबित से हम इस मकसद को हासिल कर सकते हैं। हम लोग ग्रुप और जामियात को देखते हैं जिनके लिए बहाई तालीमात की फराहमी बेहतर सतह की ज़िंदगी के नए मरहले का नुक्ता अव्वल था। हालात के वसी तनव्वु के तहत हकीकतन हर क्लस्टर में अफराद के एक वुसअत पजीर मरकज़ा के लिए एक नए आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ने वाली एक तहरीक पैदा करना मुमकिन है। ग्रान कनारिया बहाई जामे बहुत साल पहले तश्कील पाया। शुरू में क्लस्टर में मौजूद एक छोटा सा ग्रुप था जो संजीदगी से ये सोचता था कि किस तरह हम वसी तर जामे से लोगों को तलाश करें जो हज़रत बहाउल्लाह के इस दौर के तसव्वुर से फ़ायदा उठा सकें। बिलाशुबा इस दरवाजे की कुंजी नौजवान थे। वो प्रोसेस से बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। प्रोग्राम जो इक़दार सिखा रहा था और जो तजुर्बात वो कर रहे थे उससे खुद मुंसलिक होता महसूस कर रहे थे। उनके खानवादों के साथ गुफ्तगू जारी रही और उन्होंने देखा कि कुछ हो रहा है। कुछ वालिदैन हमारे साथ फ़िक्र व तदब्बुर के इज्तिमात में आने लगे। फ़िक्र व तदब्बुर के जलसात में बच्चों की क्लास और स्टडी सर्कल के शुरका शामिल होने लगे। हमने एक ज़्यादा वाज़ेह ज़बान इस्तेमाल करना शुरू की। हमने फ़नून लतीफ़ा, कहानियाँ, रूहानी गीतों को शामिल किया और शमूलियत में बतदरीज इजाफ़ा होने लगा। इसके नतीजे में सिर्फ 3 से 4 दौरानियों में फ़िक्र व तदब्बुर के जलसात पूरी तरह तब्दील हो गए। तमाम लोगों को पुर मोहब्बत होकर अपने मोहल्ले के बारे में बातचीत करता देखकर जहां वो पले बड़े थे, वो किसी तरह ये कोशिश कर रहे थे कि जो कुछ उन्होंने हासिल किया था अपने जामे को दे सके। और कुछ ने अपने दिलों में ये महसूस किया कि वो अपनी ज़िंदगी से जो कुछ चाहते हैं वो हज़रत बहाउल्लाह की खिदमत करें। अब नए सवालात उभरना शुरू हुए। अगर हम एक नई हकीकत क़याम करना चाहते हैं, एक नया मुतहर्रिक जामा, तो हम किस तरह अपने हमसायों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये पेश करेंगे? हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से दुआए किरदार को मजबूत करने के बारे में सीखने की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ की।
کس طرح دعا و مناجات کی جگہ وقت کے ساتھ ارتقا پا کر جامع کی سطح پر زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے، اور کس طرح دعا لوگوں کو متحد ہونے اور حقیقی دوست بننے میں مدد دیتی ہے۔ ہم نے اپنے گھر کو دعائیہ جلسات کے لیے کھولنے سے شروع کیا۔ ہم صرف ساتھ دعا نہیں کرتے بلکہ ساتھ بات چیت کرتے اور بہت ساری چائے اور کافی بھی ساتھ پیتے، اور ہمارا یہ جلسہ جس وقت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور ہم کس طرح تبدیلی لا سکتے ہیں کے بارے میں فکر و تدبر کرنے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ زیادہ سے زیادہ گھروں نے دعائیہ جلسات کے لیے اپنے گھروں کو کھولا ہے، جامع کے دعائیہ کردار میں تقویت ہوئی ہے۔ یہ خدمت کی ایک ایسی راہ ہے جو سب کے لیے کھلی ہے۔ محبت جو سب کے درمیان موجود ہے وہ چھوٹ ہے، اور باہمی مدد ایک اہم خصوصیت ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک حقیقی تبدیلی گران کناریا کلسٹر کی ثقافت میں نمایاں ہے۔ ہم متحرک ہوئے کیونکہ ہم متاثر ہوئے، ہم متحرک ہوئے کیونکہ ہم نے دعا کی۔ جو صلاحیت سازی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم مستقبل کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے دل کی تمنا ہے کہ اس طرح ایک محلے کی تمام آبادی تک رسائی حاصل کی جائے۔ سڈنی شہر میں 40 سے 50 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ یہاں پر 600 بنیادی سرگرمیاں ہیں۔ جامع اپنی نشو و نما اور ترقی کے لیے 2 طریقوں کا استعمال کرتی ہے۔ پہلا طریقہ پوری جامع کے ساتھ کام کرنا ہے، جوانوں کے ساتھ کوششوں کے ذریعے، بچوں کی کلاسیں اور دعائیہ جلسات قائم کرنے کے ذریعے۔ دوسرا طریقہ کسی محلے یا سڈنی کے چھوٹے حصے کے اندر۔ پہلا طریقہ جہاں پر وسیع سکھلائی حاصل ہوتی ہے، پورا جامع ان بصیرتوں کو مرکوز کیے گئے محلوں میں استعمال میں لانے کے قابل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر طاقت کو ایک ہی جگہ مرکوز کیا جائے، سکھلائی کافی گہری ہو سکتی ہے، اور یہ پھر پورے کلسٹر کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے۔ محلوں کی سطح میں سماجی تعمیر کا کام سڈنی میں 2008 میں شروع ہوا۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم کسی جامع کی گہرائی میں شامل ہو جائیں اور کس طرح کسی محلے کی بڑی آبادی تک رسائی حاصل کریں۔ ہم یہ بھی سیکھنا چاہتے تھے کہ کس طرح انسٹیٹیوٹ کیمپین قائم کریں، تو ہم نے یہ تجربہ کرنا شروع کیا کہ کس طرح ہم جوانوں کے ایک گروپ کو تیزی سے 2 یا 3 دورانیوں میں مکمل سلسلے وار کورسوں سے گزاریں، تاکہ 2 دورانیوں کے اختتام پر ہمارے پاس ٹیوٹرز کا ایک گروپ موجود ہو۔ 3 سال پہلے میں اس پروسیس کا حصہ بنی جب مجھے ایک انسٹیٹیوٹ کیمپین میں دعوت دی گئی۔ اب میں ایک ٹیوٹر ہوں، نوجوانوں کی اینیمیٹر ہوں اور بچوں کی کلاس کی ٹیچر بھی ہوں۔ میری امی بھی پروسیس کا حصہ ہیں۔ جی، میرا خیال ہے کہ یہ سفر راتوں رات نہیں ہوا، بلکہ اس میں وقت لگا اور اس نے میرے خاندان کے اتحاد کی بنیاد رکھی۔ خدمت کرنے کا جذبہ، انسٹیٹیوٹ کیمپین میں شرکت کرنے کی چاہت، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ایک بہترین احساس ہے۔ جیسے ہی انسٹیٹیوٹ پروسیس جامع میں شامل ہوا، لوگوں نے پروسیس کی قدر جانی اور خود اس کی ذمہ داری لی، اور اب جامع کی تبدیلی میں محلے کے مقامی لوگ ہی متحرک قوت ہیں۔ ہم اس میں شامل ہونے والے پہلے لوگ ہیں، تو ہمیں یہاں باتجربہ کار کہا جاتا ہے۔ اس پروگرام نے میرے سوچنے کے طریقے کو بدل دیا ہے۔ میرے پاس اب مقصد ہے خدمت اور تبلیغ کرنے کا۔ ہمارے ہاں بہت متنوع ثقافتیں ہیں، اور اگر کچھ سال پہلے میں اس گروپ میں شامل نہ ہوتی تو شاید آج میں یہاں آسٹریلیوں کے ساتھ نہ بیٹھی ہوتی۔ میں ایک ایسی شخص تھی جو صرف جزیرہ باش کے ساتھ رہتی، اور ایسے ہی ہماری پرورش ہوئی تھی، لیکن اب مجھ میں احساس تنوع موجود ہے جس میں سے ہر کسی کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ مختلف لوگوں کو اکٹھا کرنا بہت مشکل تھا، لیکن ہم نے اس راستے میں ترقی کی۔ ہمارا رابطہ بہت گہرا تھا کیونکہ ہم اس پروسیس میں اکٹھے تھے، اور اب خاندان، تمام خانوادے پروسیس میں شامل ہیں۔
اب وہ خاندان کی صورت میں اکٹھے مشورت کرتے ہیں اور اپنے مسائل حل کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اب یہ ایک پروگرام نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ میرے بچے اس میں شامل ہونا پسند کرتے ہیں اور اینیمیٹر کو بھی اب ہم صرف اینیمیٹر کی طرح نہیں دیکھتے بلکہ وہ اب ہمارے خاندان کی طرح ہے۔ عام طور پر ایسا اکثر ہوتا ہے کہ بچے گھر آ کر کہیں کہ امی اگر آپ اس بارے میں اس طرح سوچیں اور زندگی کو اس طرح دیکھیں، اور جیسا آپ کو پتہ ہے کہ میں ان کی والدہ ہوں اور وہ بیٹھ کر میرے ذہن بدلتے ہیں، میرے سوچنے کے انداز میں تبدیلی لاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سب وہ سیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اس نے صرف میرے بچوں کو تبدیل نہیں کیا بلکہ میری زندگی بھی بدل دی بہتری کی طرف۔ ان سماجی سرگرمیوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ جوانان ایک دوسرے کے بارے میں اور ایک دوسرے کے خانوادوں کے بارے میں اور خانوادے مکمل جامع کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ بہت سے اوقات جہاں جامع میں موجود خانوادوں کو مختلف باغات سے گزرنا پڑتا ہے، شاید کسی کے گھر فوتگی ہو یا مادی مسائل ہوں، جوانوں نے مل کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم سماج پر مثبت طریقے سے اثر انداز ہو رہے ہیں اور اس تبدیلی کا حصہ ہونا بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ Awesome to be that change. جوانوں کے پاس اب متحد تصور ہے۔ اب وہ اپنی زیادہ تر طاقت کو سماج کی کایا پلٹ کے لیے مرکوز کر رہے ہیں۔ میں جوانوں کے ساتھ کام کرنے کے شعبے میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اس شعبے میں ڈپلومہ حاصل کروں اور یونیورسٹی میں داخلہ لوں۔ میں نے سوچا کہ یہ کام میں ہر وقت ہی کر رہی ہوں تو کیوں نہ اس میں ڈگری حاصل کروں اور خدمت کے امکانات کو بڑھا سکوں اور اس طرح زیادہ لوگوں کی مدد کر سکوں۔ ہم نے خود کو زندگی بھر کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے۔ ہم روحی کتابوں کو مل کر ٹیوٹر کرتے ہیں، ہم بنیادی سرگرمیاں مل کر شروع کرتے ہیں، ہم بہت سارے لوگوں کی ہمراہی کرتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی خاص تعلق ہے جو ہمارے درمیان ہے۔ میرا خیال ہے یہ خدمت سے جڑا ہوا ہے جو کہ سب سے خوبصورت چیز ہے۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اس پروسیس، اس تحریک کا حصہ نہ ہوتا تو کہاں ہوتا، کیونکہ واقعی زندگی کے اس وقت کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے جس سے میں اپنی جوانی کے محدود وقت گزاروں۔ میں حضرت بہاءاللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اپنے جامعے کی خدمت کرنے کے قابل بنایا۔ جوانوں نے انسٹیٹیوٹ کے محلے پر اثر اور تبدیلی کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ٹیمیں قائم کریں اور آس پاس کے علاقوں اور کلسٹروں کے جامعات کو ترقی دینے میں مدد دینے کے لیے پروسیس کو شیئر کریں۔ ہم صرف اپنے جامعے کی ترقی کے لیے مرکوز نہیں ہیں بلکہ ہم دوسرے جامعات کو بھی ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے جیسے اس پروسیس نے شکل پکڑنا شروع کی، بہت تیزی سے اس نے پوری سڈنی کے دوسرے ٹیوٹروں اور جامعات کی کوششوں کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے اس میں تیزی آ رہی ہے، ہم پورے سڈنی کی حرکت کو محسوس کر رہے ہیں۔ شروع میں مشرق الاسکار سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ بتدریج جب ہمارے ٹیوٹرز کی تعداد یہاں اضافہ ہوا، ہماری صلاحیت میں اضافہ ہوا اور مشرق الاسکار میں ایک انسٹیٹیوٹ کیمپین کا انعقاد کیا گیا اور پھر مقامی محلوں میں الگ الگ انعقاد کیا گیا۔ کیونکہ ہم نے ایک جو ہمارا سینٹر سے ایکٹیویٹی کا جو کیندر ہرکیس نگر کو آئیڈینٹیفائی کیا اور وہاں پہ بڑی سنکھیا میں یواؤں کو آمنترت کیا پرشکشن کے لیے، اور انہوں نے بچوں کی ککشا کے ٹیچر کے روپ میں اور انپریرک کے روپ میں انہوں نے پرشکشن پراپت کیا۔ ہرکیش نگر کی آبادی 2.5 لاکھ ہے، لیکن یہ آبادی ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتی ہے۔
بتدریج ایک اجتماعی شعور تعمیر ہوتا گیا اور وہ اس بات سے آگاہ ہوئے کہ جوانوں کا ایک بڑا گروپ کلاسوں میں شرکت اور اپنے جامعے کی خدمت کر کے اپنی صلاحیت سازی کر رہے ہیں۔ جب بھی کسی خاص جگہ کوئی دعا یا جلسہ ہوتا، ادھر رہنے والے سب لوگوں کو دعوت دی جاتی۔ Everyone living in that building is invited. اور ہم نے سوچا کہ اب یہ جو کیمپین جس سے سیکھ ابھر کے آئی ہے کہ کیسے ایک سمودائے بھی شامل ہو سکتا ہے اس کارکرم میں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس دوسرے سمودائے میں بھی جایا جائے۔ ہمارا ہرکیش نگر، اوکھلا فیز 2، بدر پور، تیکھنڈ، گوبند پوری، یہ جتنے سمودائے ہیں یہ دھیرے دھیرے شامل ہونے لگے اس میں۔ جیسے جیسے نوجوانوں کے گروپ اور بچوں کی کلاسوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، یہ احساس ہوا کہ ایک کوآرڈینیٹر کافی نہیں ہے، اور پھر وہ خود سے یہ سوال کرنے لگے کہ گروپوں کی ہمراہی کرنے کے اور پائیدار طریقے کیا ہو سکتے ہیں۔ لرننگ سائٹ نے یہ تصور شیئر کیا کہ جہاں 5 اینیمیٹر یا بچوں کی کلاس کے ٹیچر موجود ہوں، وہاں ہمکاروں کی مدد سے ایک دوسرے کی ہمراہی کریں اور کوآرڈینیٹر مختلف ہمکاروں کے ساتھ کام کریں۔ ان کے ساتھ سمبند بہت اچھا ہے، وہ خود بھی مجھے وہ مجھے خود بھی انفارم کرتے کہ ہاں ہمیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور پھر ہمارے بیچ میں ویسا سمبند نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کرنے کے لیے مل رہے ہیں۔ جب ہم اینیمیٹر وزٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ ہمارا جو مین ادیش ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ ہم اینیمیٹر کے ساتھ بھی کچھ ارتھپورن وارتالاپ کریں، تو ہم سوچتے ہیں کہ ان کے لیے جو جنید کی کتاب ہے اس سے ہم کچھ ڈسکس کریں، کہ کچھ لیسن پلان کر لے تاکہ کچھ ارتھپورن باتیں ہوں ان سے۔ وہ جو کتاب ہے ہم ان کے اودھارناؤں کے بارے میں پیرنٹس سے بات کرتے۔ 1 سال سے زیادہ تک سرگرمیوں کی تعداد ایک جیسی تھی۔ کلسٹر ایسی سرگرمیوں کو برقرار رکھنے کے قابل رہا جو مختلف وجوہات کی بنا پر ختم یا بند ہو جاتی تھی، لیکن بڑھنے کے قابل نہیں تھا۔ ہمیں یہ احساس ہوا کہ شاید ہمیں انسٹیٹیوٹ میں شامل ہونے والے جوانوں کی تعداد کو دگنا بڑھانا ہوگا۔ جب ایک بڑی تعداد یعنی دگنے جوان انسٹیٹیوٹ پروسیس میں شامل ہوں گے تو ایک بڑی تعداد آگے کی کتابوں تک پہنچ جائے گی اور اینیمیٹر اور بچوں کے کلاس کے ٹیچر کے طور پر خدمت انجام دے سکیں گے۔ تو ابھی ہماری کوآرڈینیٹرز کی ٹیموں میں 18 کوآرڈینیٹرز ہیں، اور ان کے جو ساتھ ساتھ جو ان کو مدد کر رہے ہیں کوآرڈینیٹرز کو، اس میں 72 کولیبریٹرز یا انپریرک یا انبھوی شکشک ہیں جو ان کو مدد کرتے ہیں، اور 2022 جو ہماری ٹوٹل کور ایکٹیویٹیز ہیں۔ ہماری جو دلی کی جو استھانیہ آدھیاتمک سبھا ہے وہ ہمیں ہر پل مدد کرتے ہیں، جیسے کوئی بھی وہ یوجنا بناتے ہیں وہ ہم سے پہلے ہمارے ساتھ پرامرش کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے محفل بھی ایک سکھلائی کے پروسیس سے گزری ہے، اس میں ارتقاء آئی ہے، اور جب سے ایک مرکز سے الگ ہوئے ہیں میرا خیال ہے ہمارے مشورت کرنے میں بھی بلوغت آئی ہے۔ ہمیں یہ احساس ہوا کہ اگر ہم جامع سے اہداف حاصل کرنے کی توقع کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس کا حصہ بننا پڑے گا۔ اداروں کے درمیان جو تعلق موجود ہے میرا خیال ہے وہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ادارے، فرد اور جامع ایک ساتھ ملتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر کام کرتے ہیں، اور یہی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کا باعث بنا ہے۔ is really what has kept us in the forefront of our activities. Oftentimes اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ دلی کلسٹر نے اپنی سرگرمیوں کو کس طرح برقرار رکھا اور بڑھتا رہا، اور شاید اس کی وجہ 2 مارچ 2010 سے بلا ناغہ مرکزی گروپ کا ہر روز ملنا تھا۔ یہ مرکزی گروپ ہر سرگرمی کے کوآرڈینیٹرز پر مشتمل ہے، تو جب وہ روزانہ ملتے، دعا کرتے، کلام الہی پڑھتے ہیں تو وہ ان کو آپس میں جوڑتا ہے، اور یہ پورے کلسٹر کی فضا پر اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ کلسٹر کو پیچھے نہیں ہونے دیتا، کیونکہ غور و فکر ایک دفعہ نہیں بلکہ ہر روز ہو رہا تھا ان کے لیے جو کل وقتی خدمت کر رہے ہیں۔
दागा की आबादी तकरीबन 8,000 है और इनमें से आधे यानी 4,000 से ज़ायद लोग बहाई हैं। दागा एक दूर उफ्तादा इलाका है। यहाँ जामात पहाड़ी इलाका होने की वजह से बिखरे हुए हैं। यहाँ अच्छा मवासलाती निज़ाम मौजूद नहीं और लोगों को दूसरी जगह जाने के लिए पैदल चलना पड़ता है। हमें दरियाओं से पैदल गुजरना पड़ता है, पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं। हमारे यहाँ 33 महफिल रूहानी महली मौजूद हैं और एक ख़ासियत जो इनमें मौजूद है वो ये है कि हर महफिल महली अपनी जामे की सरगर्मियों की जिम्मेदारी खुद लेती है। अगर कोई भी मसला हल करना हो तो हर कोई महफिल रूहानी महली की तरफ रुजू करता है और हर कोई ये महसूस करता है कि उनको जो भी मुश्किल है उसका इस मुक़द्दस इदारे से बिल्कुल दुरुस्त हल मैसर होगा। तो वाज़ेह है कि हज़रत बहाओल्लाह के तश्कीलाती निज़ाम ने अपनी जड़ें पकड़ ली हैं और सूरत इख्तियार कर ली है। फर्द और जामे इत्तेहाद फ़िक्र, इत्तेहाद तसव्वुर और इत्तेहाद अमल के साथ ही जमा होते हैं। हम साथ मिलते हैं, दुआए जलसात का इनेकाद करते हैं, फजर के वक्त दुआ करते हैं। साथ मिलना, मिलकर इन कलामात को ज़बान से बोलना हमारे वजूद पर असरअंदाज होता है। कभी कभार पूरा जामिया फजर की दुआओं के लिए बहाई सेंटर में जमा होता है। ये एक आदत बन गई है। तो जब बच्चों की, खानवादों की, पूरे जामे की या महफिल रूहानी महली की फजर की दुआ हो, जामे हरकत में है। ये एक ऐसा माहौल है जहां हम अपनी समझ को आपस में शेयर करते हैं। ये एक मुश्तरका हदफ है और हमारा नज़रिया हमकारी, शिरकत और दूसरों की सलाहियत साजी है। Participation and building capacity in others. 15 to 20 years ago, we don't have a lot of educated people, but due to the institute 15 से 20 साल पहले हमारे यहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन जब इंस्टीट्यूट कोर्सेज वागा में आए, इसने लोगों की बहुत मदद की। अब वो अंग्रेज़ी भी बोल सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, स्टडी सर्कल को ट्यूटर कर सकते हैं और एतमाद से इज़हार ख्याल कर सकते हैं। अब हमारे पास इब्तदाई स्कूल, किंडरगार्टन और प्राइमरी स्कूल मौजूद है। बच्चों के मुस्तकबिल की देखभाल पूरे जामे के हाथों में। बड़े, बच्चे, जवान, नौजवान सब प्रोसेस का हिस्सा हैं। वो खिदमत करते हैं, दुआए जलसात का इनेकाद करते हैं, बच्चों की क्लासें, नौजवानों के ग्रुप और सारे काम, और हम 1000 बुनियादी सरगर्मियों तक पहुंच गए हैं। लोग कुर्बानियाँ देते हैं और फदाकार हैं क्योंकि उन्होंने हज़रत बहाओल्लाह की तालीमात को अपनाया है और उन तालीमात ने उन पर असर किया है और वो जामे की काया पलट के लिए उन सरगर्मियों की ज़रूरत को महसूस कर चुके हैं। समाजी इक़दाम भी अब शुरू हो रहे हैं जो इंस्टीट्यूट प्रोसेस के साथ मिलकर जामे की बहबूद में मदद करेंगे। जामे रूहानी और मादी तरक्की के बारे में हमेशा फिक्रमंद है। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो हम सब मिलकर इसके दोनों रूहानी और मादी पहलुओं के कायदे के बारे में गुफ्तगू करते हैं। जो कुछ हम सीखते हैं उसको लागू करते हैं, जो हमारे जामे को तरक्की करने में मदद देता है। हज़रत बहाओल्लाह के ज़हूर के नतीजे में इल्म खल्क और बांटा जाता है और ये हर किसी को अपनी सलाहियत को बढ़ाने में मदद देता है। ये आपको सीखने में मदद देता है कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनमें काबिलियत मौजूद है। तो आप अकेले कोई काम नहीं कर रहे, बल्कि पूरा जामे आपकी हमकारी कर रहा है और आपको ये एहसास होगा कि आपकी ज़हानत में इजाफ़ा हो रहा है। एक कामिल शख्सियत के तौर पे आप इखलाकी और रूहानी तौर पे तरक्की कर रहे हैं।
یہ مواقع پیدا کرتا ہے جہاں میں اپنے دل میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ مجھ میں حضرت بہاءاللہ کی خدمت کرنے کی طاقت ہے، لیکن اپنی قابلیت اور محدود وسائل سے، اور ہمیں حضرت بہاءاللہ پر ایمان رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ ہم جو حضرت بہاءاللہ کی امر کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اس دنیا کو اگلے مرحلے تک لے جا سکیں گے۔ اور میرے دل میں وہ عشق اور خواہش ہے کہ میں آخر عمر تک حضرت بہاءاللہ کی خدمت کر سکوں۔ جوانوں کی ہر نسل نے دنیا کو نئی کرنے کے لیے اسی ملکوتی قوت محرکہ سے جذبہ حاصل کرتے ہوئے اس انکشاف پذیر عمل یعنی نوع بشر کی زندگی کی کایا پلٹنے کے تازہ ترین مرحلے میں مدد فراہم کرنے کے اپنے موقع کو استعمال کیا ہے۔ جوانی کے دور میں ہم آسانی سے نئے دوست بنا سکتے ہیں، ہم تعصب اور حسد ختم کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم، ہم میں قابلیت موجود ہے کہ ہم نئی چیزیں نئے سوچنے کے انداز میں تخلیق کر سکیں اور جلد ہی آپس میں اتحاد قائم کر سکیں اور ایک دوسرے کی خدمت کی راہ میں چلنے میں مدد اور ہمراہی کریں۔ 帮助彼此，然后陪伴彼此行走在这条服务的道路。 مجھ جیسے جوانوں کے لیے حمایت اور روحانی فضا میسر کی گئی اور ایسے لوگ موجود تھے جو آپ کی ہمراہی کرنے کے لیے باخوشی موجود تھے۔ میں سرگرمیوں کا حصہ بنا اور دیکھا کہ جو گفتگو ہمارے درمیان ہے وہ مختلف ہے، تصورات بھی مختلف ہیں۔ میرے گھر والے مجھے پیسے کمانے اور ملک سے باہر بھیجنے کے لیے تشویق کر رہے تھے، لیکن میں تھوڑا ہچکچا رہا تھا کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ جس خدمت میں میں شامل ہوں اس موقع سے کھو بیٹھوں گا۔ ہر روز ہمارے ملک میں جوانان پیسے کمانے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ اگر ہم سب اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کام کرنے اور پیسے کمانے چلے جائیں گے تو کون ہمارے ملک میں کام کرے گا اور کون مدد کرے گا؟ یہ سب جوانوں کی ذمہ داری ہے اور ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا۔ सबै युवाको दायित्व छ र जो हामीहरूले नै गर्नुपर्ने छ। ہم دیکھتے ہیں کہ جوانوں میں مضبوط حوصلہ موجود ہے اور وہ اپنی زندگی کے مقصد کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جو یہ ہے کہ کس طرح میں دوسروں کی ترقی میں ان کی مدد کروں تاکہ انسانیت ترقی کرتی رہے۔ ہم جوانان اپنے دوستوں کے ساتھ سماج سازی کے تخلیقی پروسیس میں بڑے پیمانے پر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور جو ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ ایک نمونہ ہے جیسا حضرت بہاءاللہ ایک متحد دنیا کی تعمیر کے لیے چاہتے ہیں۔ حضرت بہاءاللہ کے ظہور نے جو مقصد ہمیں دیا ہے، خدمت نے مجھے اسے سمجھنے میں مدد دی ہے۔ جوانی میں ہم میں یہ قابلیت موجود ہے کہ ہم بچوں اور نوجوانوں کی خدمت کریں، ایک اخلاقی بنیاد بنانے میں اور قوت اظہار کی قابلیت کو تعمیر کرنے میں ان کی مدد کریں۔ مجھے یقین ہے کہ جلد ہی جب یہ بچے اور نوجوان بالغ ہوں گے، یقیناً تب یہ سماج بہت خوش ہوگا۔ Eu am fost în clasă de copii, apoi în clasă de preadolescenți. Pe mine asta m-a influențat. میں بچوں کی کلاس میں تھا اور پھر نوجوانوں کے گروپ میں، اور اس نے مجھ میں بہت ساری خصوصیات پیدا کرنے میں مدد کی ہیں۔ میں نے اچھا برتاؤ کرنا سیکھا، میں نے محبت، صبر اور سچائی کے بارے میں سیکھا، وہ خصوصیات جو ہماری زندگی کے لیے بنیادی ہیں۔ اب بچوں کی کلاس کے تجربے کے بعد میں نوجوانوں کے گروپ کا اینیمیٹر ہوں۔ میں اس بات سے متاثر ہوں
کہ بچوں کی کلاس سے ہی بچوں کی خصوصیات اور اخلاقیات کی ترقی کے لیے بنیاد قائم کی جا رہی ہے، اور یہ بنیاد ان بچوں میں اتنی اچھی طرح قائم کی جاتی ہے کہ جب یہ نوجوانوں کے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں تو وہ روحانی خصوصیات پر بہت گہرائی سے غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ کایا پلٹ نوجوانی میں جاری رہتی ہے، اور بعد میں جوانی میں بھی وہ انسٹیٹیوٹ پروسیس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو شروع میں جب ہم بالیاवस्था میں تھے، ایک پستکوں کا ادھین کیے تھے، ہمارا عمر پھر 12 ہو گیا تھا، 12 برس، تو جو ہے ہم پھر جونیئر گروپ میں چلے گئے، اور پھر جو ہے ہم یوواवस्था میں گئے تو پھر روحی پستکوں کا ادھین کیا، پھر اس کے مادھیم سے ایک بچوں کی ککشا چلایا، پھر جو ہے ہمارے بچوں کی ککشا جو ہے اس سے جو ہے اس کا عمر بڑھا اور وہ جو ہے جونیئر گروپ میں بھی گیا، اور پھر جو ہے ہم اسی کلاس کو ایک دم سسٹین کرتے گئے اور جونیئر گروپ پستکوں کا ادھین کیا، اور پھر جو ہے اسی کے ساتھ جو ہے ہم ادھین وتھ ککشا شروع، اور وہ ابھی جو ہے ابھی بچوں کی ککشا لے رہا ہے اور وہ جونیئر گروپ لے رہا ہے، یہ دونوں جو ہے ابھی بچوں کی ٹیچر اور اینیمیٹر کے روپ میں جو ہے ابھی وہ سیوا دے رہا ہے۔ لندن ایک بڑا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 90 لاکھ ہے۔ یہاں پر تقریباً 1000 بہائی ہیں اور اس شہر میں اس وقت 300 سرگرمیاں موجود ہیں۔ پورے لندن میں جوانوں کے گروپ ہیں جو اکثر اکٹھا ہوتے ہیں، جو خود کو ٹیم کی صورت میں دیکھتے ہیں اور اس کو وسیع کرنے کا نظریہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ دوستی صرف 5 یا 6 لوگوں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو کس طریقے سے اس میں شامل کیا جائے۔ ہم باری باری ایک دوسرے کو اپنا تعارف کراتے ہیں۔ میں اسٹیفان ہوں، میں ہیکنی میں رہتا ہوں اور معاشیات پڑھ رہا ہوں۔ میں سیرا ہوں، وائٹ چیپل میں رہتی ہوں اور ڈینٹسٹری پڑھ رہی ہوں۔ پچھلے کچھ سالوں سے جوانوں کے بڑے گروپوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہم یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا ہم جوانوں کے بڑے گروپوں کے ساتھ روحانی موضوعات پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایک پروجیکٹ کی منصوبہ سازی کی ہے جس میں ہم لندن کے مختلف علاقوں میں جوانوں سے ملاقات کریں گے۔ جوانوں کے ساتھ بامعنی گفتگو میں جن موضوعات کو ہم متعارف کروانا چاہتے ہیں، ہم نے اس کا مطالعہ کیا۔ ان میں جوانی کا کردار، نوجوانی، حضرت بہاءاللہ کی زندگی تھے۔ ہمارے پاس کچھ وسائل ہیں جن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جن میں یوتھ کانفرنس کے مواد کا کچھ حصہ، بیت العدل اعظم الہی کے پیغامات اور کچھ اقتباسات موجود ہیں۔ ہم نے جس کا اب تک مطالعہ کیا ہے ہم نے اس کو دہرایا، تو ہر موضوع کے لیے مثال کے طور پر جوانی کا دور، ہم نے جو بھی تصورات پڑھے تھے ان کے اہم نکات کو لکھا اور اس پر گفتگو کی، اور لال رنگ میں وہ سوالات ہیں جو ہم نے سوچا کہ ہم ان جوانوں سے کریں گے جن کے ساتھ ہم مل رہے ہیں۔ ایک جوان کے ساتھ ہماری گفتگو بہت اثر انگیز تھی۔ جب ہم نے روحانیت اور دین کے بارے میں گفتگو شروع کی تو اس جوان کی دلچسپی بڑھ گئی، اور میرا خیال ہے کہ ہم میں اور جوانوں میں گہری سمجھ موجود ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور شاید یہ وہ موضوع ہیں جن میں واقعی ان کو دلچسپی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں یوتھ کانفرنس کے مواد میں موجود موضوع کو یاد دلاتا ہے کہ جوانوں کے حالات جیسے بھی ہوں، ہر جوان میں اپنی قابلیت کے مطابق خدمت کرنے کی خواہش موجود ہوتی ہے۔ کیونکہ لندن ایک بہت بڑا شہر اور پیچیدہ جگہ ہے، ہم یہ اکثر سوچتے ہیں کہ کون اپنے جامعے کی ترقی میں حصہ لینا چاہے گا، خاص کر لندن میں رہتے ہوئے کس کے پاس وقت ہوگا، کس کے پاس کچھ بھی کرنے کا وقت ہوگا۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنا وقت نکال کر اپنے محلے کی تبدیلی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب میں محسوس کرتی ہوں کہ میری ایک چھوٹی سی کوشش بھی بہبود عالم کے لیے مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اب میں یہ سوچتی ہوں کہ میں اپنے جامعے اور دوسروں کی کس طرح بہتر طور پر مدد کر سکوں، کیونکہ یہ صرف میرے بارے میں نہیں بلکہ سماج کے سارے لوگوں کے بارے میں ہے، اور میں کس طرح اپنا کردار ادا کر سکوں۔ میں بھی ایسا نہیں سوچتی تھی کہ میں جو کرتی ہوں اس کا جامعے اور دنیا پر کوئی اثر ہو سکتا ہے، لیکن یہ جاننے کے بعد کہ جوان مثبت اقدامات اور طاقت کا ایک منبع ہے، جو میں بھی اس کا حصہ بننا چاہتی تھی۔
یوتھ گیدرنگ کی وجہ سے جوانوں کے لیے شرکت کے دروازے کھل گئے کیونکہ گفتگو کے موضوعات ان کے لیے منجذب کرنے والے تھے. اگرچہ ابھی تک ان کے پاس کوئی سرگرمی نہیں اور نہ ہی جامع کی خدمت کا کوئی کام انہوں نے شروع کیا، لیکن پھر بھی وہ اجتماع میں خود کو اجنبی محسوس نہیں کرتے تھے. ان گیدرنگز نے جوانوں کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہے جہاں وہ مل کر اپنے ارد گرد موجود روحانی قوتوں کو دریافت کر سکیں، منفی قوتوں کو دریافت کر سکیں اور پھر گفتگو کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کر سکیں اور ان گفتگوؤں میں زیادہ سے زیادہ جوانوں کو شامل کر سکیں. جوانان نے یہ دریافت کیا کہ وہ جوانان جو گیدرنگ میں شامل نہ ہو سکے ان کو مدد کر سکے، اور انہوں نے اپنے دوستوں سے ملاقات کرنے اور جس بارے میں انہوں نے گفتگو کی ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کرنے کا فیصلہ کیا. یوتھ کانفرنس کے مواد میں جو موضوعات موجود ہیں جوانوں میں موجود قوت اور ان قوتوں کو سماج کی مثبت تبدیلی کے لیے استعمال کرنے کے طریقے بیان کرتا ہے. مواد جوانوں کی ذمہ داری کے بارے میں بیان کرتا ہے اور یہی ہماری جامع میں موجود دوسرے جوانوں کو شامل ہونے میں مدد فراہم کر رہا ہے. ہم جتنا جوانوں سے قریب ہوتے جاتے ہیں ان کی زندگی سے متعلق دوسرے موضوعات ہمارے سامنے آتے جاتے ہیں. مثلاً خاندانی مسائل. یہ کلسٹر میں موجود اداروں کو مواقع مہیا کرتے ہیں کہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ مزید مواد ان کے سامنے پیش کریں. وہ اور کیا مواد ہیں جو ہم جوانوں کو مطالعے کے لیے پیش کر سکتے ہیں؟ حضرت بہاؤاللہ کے آثار مقدسہ نے میری بہت مدد کی ہے. میں اظہار نہیں کر سکتی کہ میں کیسا محسوس کر رہی ہوں، مجھے اسے کیسے بدل دیا ہے. حضرت بہاؤاللہ نے میری زندگی کو کیسے بدل دیا ہے. ہدف انسانیت کی کایا پلٹ ہے. ہم اپنی کایا پلٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی سماج کی بھی. Пришел для всех. Я с 3 лет уже в этом процессе принимаю участие. حضرت بہاؤاللہ سب کے لیے آئے ہیں. میں 3 سال کی عمر سے اس پروسیس میں شامل ہوں اور اپنی زندگی کو اس سے جدا تصور نہیں کر سکتی. میں ہمیشہ جس کام میں شامل ہوں دوسروں کو بتانا چاہتی ہوں. آذربائیجان میں بہائی جو کر رہے ہیں، میرا خیال ہے جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہے اس کو خود تک محدود کیوں کریں. یہ خیال مجھے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے حوصلہ فراہم کرتا ہے. باکو میں بڑی تعداد میں جوانوں کے ساتھ کام کرنا 2011 میں شروع ہوا. محفل ملی سمیت سب اداروں کا یہ ویژن تھا کہ جوانان جو بھی خدمت کا میدان منتخب کریں ان کی حمایت کی جائے گی، ان کے لیے صحیح مواقع اور حالات تیار کیے جائیں گے. یہ بات واضح تھی کہ ہمیں جوانان میں صلاحیت سازی کے پروسیس پر توجہ مرکوز کرنا تھا. ہم نے خود سے پوچھا کہ ہمیں کب کیا کرنا ہوگا، کیسے ماحول پیدا کرنا ہوگا جو ان کو عمل کرنے اور ہنر اور صلاحیت حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کرے. باکو کلسٹر میں 2011 میں 15 جوان امراللہ کی خدمت کر رہے تھے. ایک بااختیار کرنے والا بدریت سے پاک ماحول نے دوستوں کے جائزے کو وسیع کرنے کے لیے ان کو متاثر کیا. اس وقت سے اب تک تقریباً 20,000 جوان ان گفتگوؤں میں شامل ہیں. آج تقریباً 2,000 جوان مختلف طریقوں سے جامع کی سرگرمیوں میں شامل ہیں.
ہم یوتھ گیدرنگ کا منظم انعقاد کرتے ہیں جس میں ہم شرکاء کو یوتھ کانفرنس کے مواد کا مطالعہ کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ ہم ہر جگہ سے اپنے ہمکاروں کو دعوت دیتے ہیں، مثال کے طور پر یونیورسٹی سے یا محلوں سے جوانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ بامعنی گفتگوؤں کو جوانوں کے ساتھ شروع کرنے کے لیے ہم ان کی دلچسپی کے موضوعات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے سیکھا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ اپنی گفتگویں دل کی گہرائیوں سے کرنا چاہیے۔ ہم اور تم کی سوچ سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور اس کو ختم کرنا اور لوگوں کو ہمکاروں کی طرح دیکھنا سیکھا ہے۔ میں نے اس دین کے بارے میں اس وقت تحقیق شروع کی جب میرے ایک دوست نے سوشل میڈیا پر مجھے اس سے متعارف کروایا۔ میری دلچسپی بڑھی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے بارے میں مجھے گہرائی سے تحقیق کرنا چاہیے۔ میں نے جوانوں اور نوجوانوں کی گیدرنگ میں شرکت کی اور جوانوں کے خیالات سے متاثر ہوا۔ نوجوانوں اور بچوں کی سرگرمیوں میں میری دلچسپی بڑھی اور میرے خیالات میں تبدیلی آئی۔ اب ہم انسٹیٹیوٹ کورسوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں اور ان سے میری سمجھ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ روحی انسٹیٹیوٹ کورسز ہمیں ضروری اعلیٰ کار مہیا کرتی ہے۔ جب جوان روحی کورسوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے سوچنے کا انداز اور آپس میں تعلقات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ محلے کے ماحول میں تبدیلی لاتی ہے۔ ٹیوٹرز کی ٹیم ایک دوسرے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ہم ہر وقت ایک دوسرے سے مشاورت کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان وجود میں آنے والی دوستی نے زوردار کورسوں کے مطالعے کو ہمیشہ برقرار رہنے میں مدد کی۔ جوانوں کو کتابوں کے سلسلے سے مسلسل ترقی کرنے کی حوصلہ افزائی کیسے کی جائے کے بارے میں ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں۔ جوانان جو دعائیہ جلسات منعقد کرتے ہیں محلوں کی حقیقت میں تبدیلی لا رہے ہیں۔ لوگوں کے دعا کے بارے میں جو ذاتی تصورات تھے اب نئے تصورات سے روشناس ہوئے اور اب وہی نئی راہ پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم روحی انسٹیٹیوٹ سے پہلے اور بعد کے رویوں کا موازنہ کریں تو ہم حقیقی تبدیلی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہمارا رویہ تبدیل ہوتا ہے اور ہم خود کو تبدیل کرنے کی سخت کوشش کرتے ہیں اور دوسروں سے رحم دلی، عشق و محبت کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ میرے دل میں جو حقیقی عمیق محبت تھی جو میں دوسروں پر نچھاور کرنا چاہتا تھا، یہ وہی محبت ہے جو میں حضرت بہاؤاللہ کے لیے اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ جو تبدیلی میں نے خود میں محسوس کی ہے وہ جامع میں جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی خود میں ذمہ داری کا احساس ہے۔ اس کے لیے مسلسل کام کرنا میری اولین ذمہ داری ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں زندگی کے کس مرحلے پر موجود ہوں۔ اس نے میرے فیصلے لینے میں مدد کی ہے کہ میں یہاں رہوں، کالج جاؤں، اور میں بہت غور و فکر کر رہا ہوں کہ کس طرح اپنے کریئر کو بھی خدمت کے طور پر استعمال کروں۔ ایام متبرکہ بنیادی سرگرمیوں میں شرکت کرنے میں مجھے اپنی روحانی حقیقت کی صورت گری کی ذمہ داری لینے کا موقع دیا ہے۔ اگر آپ کے دل میں دوسروں کی خدمت کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے اور یہ آپ کی زندگی کا محور بن جائے تو جو کچھ بھی آپ اپنی زندگی میں کریں گے اس میں بہت ترقی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ زندگی میں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ محور اس کو متاثر کرتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جوانان نئے طریقے سے سوچنے لگے اور ایک نئے طرز زندگی گزارنے لگے کیونکہ اب وہ کلام الہی سے بھرپور طریقے سے جڑے ہوئے تھے۔ جب میں حضرت بہاؤاللہ کے کچھ آثار پڑھ رہا تھا مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ میری ایک بہتر تبدیلی میں مدد کر رہا ہے۔ اگر میں یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ حالات میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے بہتر ہوں تو مجھے یقینی بنانا ہوگا کہ جامع بھی ترقی کرے۔ میں نے حال ہی میں کتاب کا مطالعہ شروع کیا ہے۔ میری بیٹی نے ایک گروپ میں حصہ لینا شروع کیا اور وہ جو کر رہی تھی اس میں نے دلچسپی لینا شروع کی۔
جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دعا کرنے لگی. جو تعلق وہ قائم کر سکی میں بھی وہ سیکھنا چاہتی ہوں. دعا کے ذریعے خدا کے قریب ہونا کتنا خوبصورت ہے. حضرت بہاءاللہ کے تمام تعلیمات ہمیں روحانی طور پر ترقی کرنے میں مدد دے رہی ہے. ہم یہ تبدیلی صرف اپنے بچوں میں ہی نہیں بلکہ خود میں بھی دیکھ رہے ہیں. ہم روحانی طور پر تبدیل اور ترقی کر رہے ہیں. جب سے ہم جوانوں نے شمولیت اختیار کی ہے اس نے تمام خاندانوں کو آپس میں رشتے کو مضبوط کیا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تعلقات مضبوط کرنا ثقافتی اور زبان کی حدود سے بالاتر ہونا محبت کا باعث بنتا ہے. میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور خاندانوں کی تشکیل ہوتی ہے. اب جو تصور سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے مل کر خدمت کر سکتے ہیں اور جامع کا حصہ بن سکتے ہیں. اس کو ترقی کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں. محفل جوانوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے اور وہ جوانوں سے ان کی زندگی کے ہدف کے بارے میں گفتگو کرتی. وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, تعلیم کے بارے میں, اور کس طرح وہ خدمت کے ساتھ ہم آہنگ ہوگی اور زندگی میں یہ ہم آہنگی وہ کیسے حاصل کریں گے. تو اداروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا خود ایک ہدف ہے, یہ ایک امید ہے, اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جوانوں کی انتک مدد سے ہم نوجوانوں کا پروگرام مڈل سکول میں قائم کر سکیں اور پھر ہم اس قابل ہوئے کہ ہر گریڈ کے لیے نوجوانوں کا گروپ قائم کر سکیں. میں 8ویں کلاس کی سائنس کی ٹیچر ہوں اور میرا خیال ہے کہ یہ پروگرام کلاس کی مشق میں شامل ہونا چاہیے, اور میں نے ہمارے اہم لیڈر سے اس بارے میں بات کی ہے کہ اس پروگرام کو کلاس کی پڑھائی کے ساتھ شامل کریں. میرا خیال ہے کہ یہ اسکول, ٹیچر, والدین, محلے اور پورے سماج کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان جوان سال بچوں کی ترقی میں مدد کریں, کیونکہ یہ پروگرام ان کی فطری خوبیوں, ان کی مثبت فطری خوبیوں کو پروان چڑھاتا ہے. ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جوانوں کو شامل کرنے سے راستے کھلتے ہیں اور پورا جامعہ حرکت کرنے لگتا ہے, ذمہ داری لینے لگتا ہے. وسائل اور کسی آبادی کی زندگی کے لیے اس ظہور کے مضمرات کی آگاہی دونوں میں اضافے کا ایک قدرتی نتیجہ سماجی اقدام کا ابھرنا ہے. جب ایک آبادی یہ سوچنا شروع کرتی ہے کہ کس طرح وہ خود ذمہ داری لے, کس طرح وہ روحانی, سماجی اور ذہنی طور پر ترقی کر سکتے ہیں, تب ہم سماجی ترقی کی حقیقی سمجھ تک پہنچ سکتے ہیں, جہاں ہم زندگی کے تمام پہلوؤں کو ضم کر سکتے ہیں. چونکہ امر اللہ کی تعلیمات زندگی کے تمام پہلوؤں کو اہمیت دیتی ہے, روحانی پہلو, معاشرتی پہلو اور ذہنی پہلو. اسی سیاق و سباق میں ہم دیکھتے ہیں کہ آبادیاں حضرت بہاءاللہ کی طرف حرکت کرنا شروع کرتی ہیں. ہم سماجی اقدام کی اصلاح کو ایسے وسیع سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جن کا واحد مقصد حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات کو آبادیوں کے معاشرتی اور مادی زندگی کی ترقی کے لیے رائج کرنا ہے. سماجی اور اقتصادی ترقی کی کوششوں کے بہت سارے اقسام ہیں جو بہت سادہ چھوٹے پیمانے سے لے کر پیچیدہ اور نفیس سرگرمیوں پر مشتمل ہے. ایک سب سے نمایاں مثال نوجوانوں کے گروپ سے ہے, جہاں گروپ کے جوان سال لوگ خاص مواد کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہ اپنے جامع میں دیکھتے ہیں اور خود سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے ٹھوس اقدام ہیں جو ہم اپنے جامع کی ترقی کے لیے اٹھا سکتے ہیں. نوجوان اور ان کے اینیمیٹرز جامع کی حقیقت کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے اپنی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں, جیسے جامع جن للکاروں کا سامنا کر رہا ہے اور ان کو حل کیسے کیا جائے وہ مشورت کرتے ہیں, اور انہوں نے بہت سارے خدمت کے پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کر دیا ہے اور ہم جامع پر اس کے واضح اثرات دیکھ سکتے ہیں. میں اپنے جامع میں ایک نوجوانوں کے گروپ کو اینیمیٹ کرتی ہوں. ہمیں خدمت کرنا بہت پسند ہے اور ہم یہاں 8 لوگ ہیں جو زمین کی آبیاری کرتے ہیں. مجھے حضرت بہاءاللہ کا یہ اقتباس بہت پسند ہے.
دنیا کی اصلاح پاکیزہ و مقدس اعمال اور قابل ستائش و شائستہ چال چلن کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ جب میں کام کرتا ہوں اور خدمت کرتا ہوں تو یہ اقتباس مسلسل میرے ذہن میں رہتا ہے اور یہ میری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ میں اور خدمت کروں اور بہتر کام کروں۔ یہاں ہم ایک خدمت کے پروجیکٹ میں حصہ لے رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ہمسایوں کی مدد کریں۔ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ یہ برآمدہ کتنا خوبصورت ہے۔ میرے لیے خدمت کا پروجیکٹ وہ کام ہے جہاں ہم صرف ایک یا دو لوگوں کی مدد نہیں کرتے بلکہ ہمارے ارد گرد تمام لوگوں کی۔ یہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم ایک ٹیم کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کام کرنا سیکھیں، وہ جو ہمارے ساتھ ہیں اور وہ بھی جو ہم میں جلد شامل ہونے والے ہیں۔ تو گاؤں اور محلوں کے چھوٹے ترتیبات میں ہم سماج سازی کی کوششوں کے حوالے سے ان کی روحانی اور مادی ترقی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ کوششیں جامع کی مختلف ضرورتوں اور رد عمل کی وجہ سے زیادہ قرار رہتی ہیں۔ Some of these efforts become more sustained. Tam ta awareness, sara mal awareness. Kani me kari importance tha self prochaga. جوان جامع میں آگاہی بیدار کرنے کا باعث بنے اور سمندری وسائل کی حفاظت اور اہمیت کے بارے میں سب کو بتایا۔ اب ہم نے اس علاقے کو زیر نظر رکھا ہوا ہے اور ہم نے کچھ ایسی سیپیاں دیکھی ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وقت کے ساتھ یہ برقرار رہنے والی کوششیں اور پیچیدہ ہو گئیں اور جیسے جیسے بصیرتیں حاصل ہوتی گئیں ایک بہائی انسپائرڈ تنظیم قائم ہوئی۔ میتوری کیٹے کلسٹر میں ترقی کے پروسیس کے محور میں افراد کی صلاحیت سازی موجود ہے اور یہ صلاحیت سازی انسٹیٹیوٹ کی وجہ سے قائم ہوئی ہے۔ ایک اور طریقہ جو استعمال کیا گیا وہ تھا سماجی اقدام کی تیاری کا پروگرام، جس کو عام طور پر PSA کہا جاتا ہے۔ یہ پروگرام بیٹوری کیٹے کلسٹر میں ایمرجنس فاؤنڈیشن کی طرف سے متعارف کیا گیا، جو ایک بہائی انسپائرڈ تنظیم ہے۔ سماج سازی کی تیاری کے پروگرام کو لاگو کرنے علاقے کے بالغوں کی ذہنی صلاحیت کو ترقی دینے میں بہت مدد کی۔ اس پروگرام کو قابلیت کے تصور کے گرد قائم کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی حالات میں سوچنے اور عمل کرنے کی قابلیت کو ترقی دینا۔ ایک واضح مقصد کے ساتھ ترقی کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بس یہ سائنسی طریقے سے سیکھنے کے بارے پر مشتمل ہے، چاہے وہ زبان کی قابلیت، ریاضی کی قابلیت، سائنسی قابلیت اور جامعہ کی فلاح و بہبود کا پروسیس ہو۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ان قابلیتوں کو تقویت دی جائے گی تو ہم کلسٹر میں ترقی اور بڑھوتی کے پروسیس کے لیے نیا علم ایجاد کر پائیں گے۔ بیٹوری کیٹے کلسٹر میں ہمارے پاس 700 لوگ ہیں جن کو سماج کی فلاح و بہبود کے پروموٹرز کی حیثیت سے ٹرین کیا گیا ہے۔ سماج کی فلاح و بہبود کے پروموٹرز کی اصلاح کو PSA کرنے والے لوگوں کو شناخت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سماج سازی کی تیاری کے پروگرام نے جامع کی بہت مدد کی ہے کہ وہ خود میں موجود امکانات سے آگاہی حاصل کرے۔ آہستہ آہستہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سماجی اقدام کے پروگرام جو شروع کیے جاتے ہیں وہ خود اس کی سربراہی کرتے ہیں۔ Initié par les amis et dont ils éprouvent eux-mêmes le propre leadership. مجھے یاد ہے شروع میں لوگ مجھ سے پوچھتے تھے جب ہم PSA ختم کر لیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم نے اپنی سوچ کو اس بات پر محدود کر لیا تھا کہ وہ کیا کرنے کے قابل ہوں گے، اور ہم یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ وہ کیا بن جائیں گے۔ تو جب 2011 میں
ہم نے پہلا سلسلہ ختم کیا تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ جن لوگوں نے ختم کیا وہ جامعہ میں ہونے والے ہر عمل کے کارآمد پروموٹرز اور تہذیب و تمدن کی ترقی کے ایجنٹ بن گئے. For the advancement of civilization. نارتھ الکوکا میں تعلیم تک رسائی ایک للکار رہی ہے، جس کی وجہ سے اقتصادی حالات اور لوگوں کی اس تک رسائی کی رکاوٹ رہی ہے. لوگوں کو مجبوراً دوسری جگہ جانا پڑتا کیونکہ یہاں پر تعلیم کی کوئی بنیاد نہیں تھی. جامعہ کے لیڈروں کی حمایت کا پروگرام تعلیم کی ضرورت کے جواب میں سامنے آیا، جو ہمارے لیے ایک سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے ایک کلیدی عنصر تھا. social y económico de nuestra población. اس پروگرام کا شکریہ کیونکہ اب بہت سارے جوان ٹیکنالوجیکل یا پروفیشنل یونیورسٹی جا سکتے ہیں. tecnológico o profesional. El programa de apoyo a líderes comunitarios tiene una duración. جامعے کے لیڈروں کی حمایت کا پروگرام 4 سال پر مشتمل ہے. شرکا مختلف سیمینارز میں شرکت کرتے ہیں جن میں وہ مختلف صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں. ان صلاحیتوں میں سے ایک مکالمے کو ترقی دینا ہے، جسے وہ اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ، جامعے کے لوگوں کے ساتھ مختلف موضوعات جیسے سائنس اور دین کی ہم آہنگی پر گفتگو کرنے کے لیے استعمال کریں. El ambiente mediático influye en nosotros. ایک مواد جو استعمال کیا جاتا ہے وہ سماجی اقدام کی تیاری کے پروگرام سے لیا گیا ہے، اور کچھ دوسرے مواد سے بھی جو لوگوں کی اجتماعی صلاحیت کے لیے بہت ضروری ہے. یہ مواد بنیادی طور پر ایک بہائی انسپائرڈ تنظیم کی کوششوں سے تیار کیا گیا ہے، جس کا نام فن ڈائک ہے، جو بہت سال پہلے نارتھ الکوکا کے تعلیمی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا. جامعے کے لیڈروں کا پروگرام ہماری اس بات کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ صرف جامعے کی خدمت کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو بھی ہم کرتے ہیں اس کو بہترین کرنے کی کوشش کریں، ایسے کہ وہ جامعے کی ترقی میں مدد کرے. یہ پروگرام جوانوں میں اپنے علاقے کی حقیقت کو پڑھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے علاقے میں موجود للکاروں کی شناخت کر سکیں اور اپنے ہنر اور صلاحیت کے مطابق حل پیش کر سکیں. یہ جوانوں کو ایک تصوراتی ڈھانچہ قائم کرنے میں مدد دیتا ہے کہ جو بھی پیشہ ورانہ راستہ انہوں نے چنا ہے اس کی روشنی میں وہ تجربہ کرنا سیکھیں. شاگرد یونیورسٹی میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے مطابق تعلیم کا صرف ایک حصہ ہوتا ہے. دوسرا عنصر خدمت ہے. اسی وجہ سے اس پروگرام کے ہر شرکا کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کوئی خدمت کی سرگرمی میں حصہ لیں. جامعے کے لیڈروں کی حمایت کے پروگرام کا شکریہ. اب ایک تحریک شروع ہو گئی ہے جس میں نارتھ الکوکا میں جوان اب جوش و خروش کے ساتھ ہمارے علاقے میں جس تبدیلی کی ضرورت ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں. Y naturalmente ese cambio se ve reflejado en sus vidas. ایک دعائی سے زیادہ عرصے پہلے وینکوور میں انسٹیٹیوٹ پروسیس نے مضبوط طریقے سے ترقی کرنا شروع کیا. دوستوں کے ایک چھوٹے گروپ نے کینیڈا میں نئے داخل ہونے والے آبادی میں انسٹیٹیوٹ پروسیس کو قائم کرنا شروع کیا. سب سے پہلے ضرورت جس کی شناخت کی گئی وہ انگریزی میں گفتگو کرنے کی قابلیت تھی. ہم نے ایک سادہ انگریزی کی کلاس شروع کی جسے ہم نے انگریزی کارنر کا نام دیا. وقت کے ساتھ ہم نے یہ سیکھا کہ انگریزی زبان سیکھنا ضرورت نہیں تھا، بلکہ اس نئے داخل ہونے والے دوستوں کی خواہش تھی کہ ایک دوستوں کے گروپ کا حصہ بن سکیں جو مسلسل سماج کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں.
مواد تیار کیا گیا، سادہ سوالات اور اقتباسات جو جامعہ کے موضوع کے مطابق تھے۔ ہم حضرت بہاءاللہ کے ظہور کے اقتباسات نکالتے، اب کچھ گروپوں میں ہم موجودہ حالات کا تجزیہ کرتے اور پھر آگے بڑھنے کے سادہ اقدامات اٹھانے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا گیا، اور یہ سوچنا شروع کیا کہ کس طرح حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات آبادیوں کے مادی اور روحانی بہبود پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب آپ کسی نئے ملک میں ہجرت کرتے ہیں، آپ کو گھر کی بہت یاد آتی ہے۔ یہ ایک نئی جگہ، نئی ثقافت، نئی زبان ہے۔ آپ ایک نئے رکن ہیں، آپ اس ثقافت سے، جامعہ سے جڑنا چاہتے ہیں۔ بہائی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایک بہتر دنیا کی تعمیر کرنی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہی انگریزی کارنر کا بنیادی اقدار ہے۔ آپ انگریزی سیکھتے ہیں اور آپ نئے دوست بناتے ہیں، اور پھر مل کر آپ ایک چھوٹا سا جامعہ قائم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس علاقے میں اب 130 انگریزی کارنر ہے، جس میں 100 سے زیادہ شرکاء ہیں۔ ہم نے ایک غیر منافع بخش تنظیم رجسٹر کی، اور اب اس کے بورڈز آف ڈائریکٹرز جو اس پر پروسیس کی رہنمائی میں مدد کرتے ہیں۔ ایک انگریزی کی کلاس اب اپنے دائرہ کار اور پیچیدگی میں ترقی کر چکی ہے، جہاں اب یہ گروپ سماج کی ترقی کر رہی ہے اور وہ مل کر مشورت کرنا، تجزیہ کرنا سیکھ رہے ہیں، اور حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے علاقے میں سماج سازی کے اگلے عملی اقدامات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جنگ اور تشدد نے ہمارے ملک کو 1 سال تک ہلا کر رکھ دیا۔ اس دوران تقریباً سارے اسکول بند ہو گئے اور بچے ایک بے مقصد زندگی گزار رہے تھے۔ اس غیر معمولی تشدد اور جنگ کی شدت کے باوجود یہ دوست بیٹھ کر منتظر نہیں رہے۔ انہوں نے حضرت بہاءاللہ کے امر کی ایک نئی قوی طاقت کے ساتھ خدمت کرنا شروع کر دی۔ میں چونکہ ایک بچوں کی کلاس کی ٹیچر تھی، تو میں نے اپنے خاوند سے مشورت کے بعد ان بچوں کے والدین سے ملاقات کی۔ والدین کی اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مندی سے حوصلہ پا کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ احدیہ فاؤنڈیشن کی طرف سے پیش کیا گیا سماجی اسکول کا ٹیچر ٹریننگ پروگرام میں شرکت کروں۔ احدیہ فاؤنڈیشن کا سماجی اسکول کی ٹیچروں کو ٹرین کرنے کا قدم ایک انقلابی اقدام تھا۔ یہ تنظیم نہ صرف ٹیچروں کی پڑھانے کی صلاحیت کو ترقی دیتی ہے، بلکہ یہ جامعہ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کو سمجھنے کی صلاحیت کو ترقی دیتی ہے۔ یہ تنظیم تعلیم و تربیت کے موضوع کے بارے میں آگاہی پیدا کرتی ہے۔ ایک بار جب جامعہ اس بارے میں باخبر ہو جائے گا تو وہ یہ سمجھ پائے گا کہ اسے ایک ایسے اسکول کے قیام کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے جو ان کے گاؤں کی ملکیت ہے۔ یہ اسکول والدین اور پورے جامعہ کا ہے، تو زیادہ تر مشورت اس بات پر ہوتی ہے کہ جامعہ کیسے ان اسکولوں کی حمایت کر سکتا ہے۔ کچھ والدین یا بڑے بہن بھائی کافی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ٹیچر کے طور پر تربیت پا کر سماجی تعمیر کی کوششوں کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بڑوں کی تعلیم و تربیت کریں۔ میں اور سیکھنا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے جامعہ کی مدد کر سکوں، خاص کر اپنے مستقبل کے بچوں کی، تاکہ وہ سماج کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اسکول آخری ہدف نہیں، بلکہ یہ ایک دائرہ عمل ہے جو ایک مکمل آبادی کو سیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ اس کو ہم سماجی اسکول کہتے ہیں۔ بچے اسکول سے سیکھتے ہیں، پوری جامعہ اسکول میں مشورت کرنے کے لیے جمع ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اسکول پورے جامعہ کی ثقافت اور سوچنے کے طریقے کو متاثر کر رہا ہے۔ اسکول اب نور کا محور ہے، محور جو سکلائی کو پھیلانا ہے اور اتحاد کے قیام کو فروغ دینا ہے۔ ایک محور گاؤں کو اپنی تقدیر کا ذمہ دار ہونے کے قابل بناتا ہے۔
کریباسی کی کل آبادی 1 لاکھ سے تھوڑی زیادہ ہے، جس میں سے 5,972 نوجوان ہیں۔ یہ کریباسی کے مستقبل کے عظیم ذخیرے کی نمائندگی کرتا ہے۔ 10 سال پہلے حکومت اور لوگ اس سوچ میں پڑ گئے کہ ہم اپنے جوانان کے ساتھ کیا کریں گے، کیونکہ ہمیں سماج کو پریشان کرنے والی مضبوط منفی قوتوں کا سامنا کرنا نہیں آتا تھا۔ جوانوں کا دنیا کی اصلاح میں ایک اہم کردار ہے، اور اسی ہدف سے اوٹن میروا نے نوجوانوں کو بااختیار کرنے والے پروگراموں کو اسکولوں میں قائم کیا۔ اوٹن میروا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ایک بہائی انسپائرڈ تنظیم ہے اور اسے اومی بھی کہتے ہیں۔ اومی پروگرام نے نہ صرف مجھے اپنے اخلاق کو سدھارنے میں مدد کی، بلکہ اس نے مجھے اسکول کے کام کو بہتر کرنے میں بھی مدد کی۔ جب میں نے اسباق مکمل کیے تو میں نے نئے رویے اپنائے، جیسے دوسروں کے ساتھ متحد ہو کر رہنا۔ ہمارے جوانوں میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ ایک پرنسپل ہونے کی حیثیت سے میں 2 سال سے اینیمیٹرز کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ میں اس پروگرام کو بہت سراہتی ہوں کیونکہ یہ بہت باثمر ہے۔ یہ جوانوں کی مدد کرتا ہے کہ وہ زندگی میں زیادہ ذمہ دار بنے۔ اب 10 سال بعد صرف اسکول شاگرد اور والدین ہی نہیں، بلکہ جزیرہ کی کونسل اور جو حکومت کی سطح پر ہیں وہ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں۔ گزشتہ وقت میں جوان نسل بیکار کاموں میں مشغول رہتے تھے، وہ جیلوں میں قید رہتے اور ایسے خاندان کے لیے مشکلات کا باعث تھے۔ جزیرے کے کونسل کے ممبر ہونے کی حیثیت سے اب میں تبدیلی دیکھ سکتا ہوں۔ اومی جو سکھاتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے جوان اب روشن خیال ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اومی اور اس کے پروگرام کے ساتھ اپنے تعاون کو جاری رکھیں۔ دو 2017 تک ہم 3,256 نوجوانوں تک رسائی حاصل کر سکے۔ اب لوگ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ جوانوں کا جیلوں میں داخلے کی کمی پروگرام میں شمولیت کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جوان جو نوجوانوں کے پروگرام سے گزرتے ہیں وہ اپنی، اپنے خاندان کی اور اپنے جامعے کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے اس دوران بہت کچھ سیکھا ہے۔ جانتے ہیں کہ یہ دنیا الجھن، پریشانی اور نا امیدی کی حالت میں ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کا بڑھتا ہوا مرکزہ جو حضرت بہاءاللہ کے کلام سے جڑ رہا ہے تجزیہ کرے کہ کس طرح حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات کو اپنے روزمرہ کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ جب ایک گروہ قیام کرتا ہے اور اپنے رویے میں دوسروں کے ساتھ، اپنے روابط میں، اپنے بات کرنے کے طریقے میں، دوسروں کی خدمت کرنے میں، اپنی آرزوؤں میں اور زندگی کے مقصد میں تبدیلی لانا شروع کرتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک اس جامعے کی ثقافت میں تبدیلی آتی ہے، اور ہم حضرت بہاءاللہ کے ظہور کے اثر کو دیکھ سکتے ہیں جو اس جامعے میں عملی طور پر نظر آ رہا ہے۔ La ve materializada allí en esos contextos.
اگر ہم ایک ہمیشہ رہنے والی تحریک کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں تو اس کی مثال ہم انسانی جسم کی نشو نما میں دیکھ سکتے ہیں. کس طرح وہ نشو نما پاتا ہے، کس طرح جسم کے مختلف خلیے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور جسم کی بہتر صحت کے لیے اس کو پورا کرتے ہیں. اسی طرح جامع میں ہر فرد، جامع کا ہر رکن، ہر ادارے نے یہ سیکھنا ہے کہ اس کی کیا ذمہ داری اور کردار ہے جو انہوں نے اپنی صحت مند جامع ایک ہمیشہ ترقی پذیر تمدن کی ترقی کے لیے ادا کرنا ہے. اور جامع پر ہم یہ ہوتا دیکھ سکتے ہیں، اور جہاں پر ہم یہ ہوتا دیکھ سکتے ہیں اس جامع اور اس کے لوگوں میں بھی حقیقی مسرت موجود ہے. انسان کی ایک فطرت ساتھ رہنا ہے، ساتھ سیکھنا اور مل کر کمال کو حاصل کرنا ہے. سماج کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے مستقبل کی ذمہ داری لے، لیکن یہ سب تب شروع ہوتا ہے جب 2 یا 3 دوست مل کر کچھ اصولوں کے بارے میں سیکھیں اور پھر اس کے معنی اور بصیرتوں کی کھوج لگائیں اور سیکھتے رہیں اور اپنے علم کو بڑھاتے رہیں اور اس کو ایک خاص مرحلے تک بڑھاوا دیں تاکہ جو تبدیلی وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس تک پہنچ سکیں. بہت سارے اصول اور تصورات ہیں جن کو امراللہ کی تعلیمات کے ذریعے سماج کو متعارف کروائے گئے ہیں اور ان کو جانچا گیا ہے. انہوں نے صرف اس کو سنا نہیں ہے بلکہ ان پر عمل بھی کیا ہے. انہوں نے اس کا اثر بھی دیکھا ہے، انہیں وہ بہت پسند ہے اور اب وہ حقیقی طور پر اس میں مشغول ہیں. They have seen the impact of it, they love it, and now they are really engaged. جیسا کہ حضرت بہاءاللہ کا ہر پیروکار اچھی طرح سے جانتا ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود انجام کار اس پر منحصر ہے کہ اختلافات سے بلند ہوا جائے اور اس کے اتحاد کو مضبوطی سے قائم کیا جائے. اہل بہا معاشرے کی زندگی میں جو بھی حصہ ڈالتے ہیں اس کا مقصد اتحاد کی پرورش کرنا ہوتا ہے. جامع کی تعمیر کی ہر کوشش کا رخ اسی مقصد کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو تنازع سے تھک چکے ہیں اور وہ جامعات جو اسم اعظم کے سائے کے نیچے پروان چڑھ رہے ہیں اس کی مؤثر مثال پیش کرتے ہیں کہ اتحاد سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے.